करप्शन के इल्जाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अदालतों में घसीटा गया, आज भी घसीटा जा रहा है। मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैं बरबला कहता हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नैब की अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा। अब फिर एक फैसले का वक्त है, जुलाई में एक फैसला फिर होना है और फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। वो मुकदमे, वो सजाएं जो आपके मुंतखब नुमाइंदों को सुनाई जाती हैं, वो देखो वो तारीख के कूड़े दानों में पड़ी हैं। नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदीद। मैं हूँ अवैस तौहीद और ज़ाहिर बात है कि जो गूंज है पाकिस्तान की सियासत में वो है नवाज़ शरीफ साहब और उनके रुखवा और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा का अदलिया मुखालिफ बयानियाँ और एक बैन-उस-सतूर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनके रुखवा के जो इशारे हैं अब उनके बयानात के अंदर। लेकिन साथ साथ में जो एक बड़ा वाक़या हुआ वो हुआ रात गए जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टेड जज हैं, उनकी रिहाइशगाह पर लाहौर के अंदर फायरिंग हुई और उसके बाद अलग सुबह फिर एक मरतबा जो है पुलिस के मुताबिक वहाँ पर खोल मिले कारतूस के। और ये एक बहुत ही तशवीश की बात है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट के वो वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए और उसके बाद दूसरे जजेस वहाँ पर गए उनकी रिहाइशगाह पर, साथ साथ में अहकामात दिए। लेकिन उसके बाद एक तरह से एहतजाज का ऐलान, सारी बार एसोसिएशंस की तरफ से वकला का एहतजाज कल होगा, वकला एक लामती हड़ताल भी करेंगे। और हम आज के प्रोग्राम में ये करेंगे कि जो तनाजुर जो है इस वक्त अदलिया मुखालिफ बयानियाँ और आमने सामने हैं नवाज शरीफ साहब और उनके रुखवा और अदलिया, उसके तनाजुर में ये वाक़या जो है उसकी क्या अहमियत है, इसके मज़बरात क्या होंगे। और साथ साथ में जस्टिस एजाजुल हसन साहब पनामा मुकदमे जिसके तहत नाअहलियत हुई थी साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ साहब की, उसके बेंच के मेंबर थे। उसके बाद इस वक्त जो नैब रेफरेंस केसेस हैं जिसके गिरदाब में हैं नवाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे, उनकी साहबजादी और उनके समधी इसहाक़ डार साहब, उसके निगरां जज मुकर्रर हुए हैं। और साथ ही के जो तौहीन अदालत के केसेस हैं दानियाल अजीज़ साहब वगैरह के, उसमें ये उनकी सुनवाई कर रहे हैं। तो बहुत अहमियत का हामिल एक ऐसे जज जो इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल मुकदमात का हिस्सा हों, उनकी रिहाइशगाह पर पंजाब हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदार है, ख़ुद किसकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं हुई थी, ये सवालात सारे जो है आज हम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन साथ साथ में इसकी गूंज आने वाले दिनों में होगी क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो रहनुमा हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, और चाहे वो अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली में खुर्शीद शाह साहब हों, सब ने आड़े हाथों लिया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और नवाज शरीफ साहब को और उनकी वफाकी हुकूमत को। तो ये भी एक गूंज हमें सुनाई देगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर मेरे साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आरिफ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस खलीक साहब, जाना माना नाम, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, शायर हैं, लिखारी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, मारूफ तजियाकार, कॉलमनिस्ट और हमारे बहुत ही सीनियर साथी, लाहौर से हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है। और पीर करीम खुर्शीद साहब ने लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब ये बताइए कि ये एक बड़े तशवीशनाक वाक़या हुआ जो जस्टिस एजाजुल हसन के रिहाइशगाह पर हुआ। वाक़या तो बहुत तशवीशनाक है और ख़ास तौर पर ये जो आपने बताया, लोगों को सबको मालूम है कि एजाजुल हसन साहब किन मुकदमात में की निगरानी कर रहे हैं और किन मुकदमात में वो मौजूद थे। बात सिर्फ मुकदमात की नहीं है, बात ओवरऑल एक मैसेज कन्वे करने की है और वो मैसेज जो है पूरी जुडिशरी को कन्वे किया जा रहा है। और इसके ताने बाने उस सारी धमकियों से मिलते हैं जो निहाल हाशमी साहब ने दिए। और उन्होंने कहा, क्योंकि वो बात कल की बात है जब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हमारा हिसाब करने वालों, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए यहाँ की हम ज़मीन तंग कर देंगे। तो उस पस मंज़र में फिर साथ ही कल का यानी परसों जो वाक़या हुआ, साद रफ़ीक साहब जो थे वो अदालत में पेश हुए और उनके साथ जिस तरह की गुफ्तगू हुई और तौहीन अदालत के मामले में ये बातें हुई,
اور پھر ساتھ ایک اور بات اسے بھولنا نہیں چاہیے، اور وہ بات یہ ہے امیڈیٹ ریئیکشن جو تھا رانا ثناءاللہ صاحب کا، اسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑا اس طرح کا کیجول ریئیکشن تھا، اور اس کیجول ریئیکشن میں بھی ایک خاص قسم کا احتجاج جوڈیشری کے خلاف موجود تھا، اور وہ احتجاج اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے اوٹی صاحب یہ کہا کہ یہ جی دیکھیں جی بیریئر تو اب ہے نہیں، تو کہیں بھی کوئی پہنچ سکتا ہے، تو وہ بیریئر کے ہٹانے والا معاملہ جو ہے وہ اس ماڈل ٹاؤن کے سانے کے حوالے سے جس کی انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جس کے لیے سو موٹو نوٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے لیا ہوا ہے، یہ اس حوالے سے ان کا یہ کیجول رسپانس۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، صرف ایک لمحے کے لیے، ایک اتنا بڑا واقعہ پنجاب میں ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے، اور چیف یعنی ایک سینئر جج سپریم کورٹ کے گھر واقعہ ہو رہا ہے، اور پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری اتنی بھی نہیں ہے کہ وہاں فوری طور پر آئی جی پہنچے، وہاں اس کا نوٹس لیا جائے، یا پھر وہ جو واقعہ وہاں ساتھ ختم کیا، یعنی وہ جو کیمروں نے کام نہیں کیا اور جو پولیس وہاں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس کے علاوہ اور لاپرواہی، غفلت، یا آپ اسے سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں؟ میں اسے سازش کا حصہ قرار دے رہا ہوں۔ پیر کلیم خورشید صاحب، آپ اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ نہ یہ پہلا ایشو ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑی، اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ آج بھی ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ آج بھی ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اس ملک کی عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ ہم اداروں کے بقا کی، اداروں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی اس امتحان میں سرخ ہوئے، آج بھی سرخ ہوئے ہیں۔ کل پورے ملک میں ہڑتال ہوگی انشاءاللہ، اور پورے ملک میں تمام بار ایسوسی ایشن میں ہم نے درخواست کیا ہے کہ اجلاس کیے جائیں اور اس کی مذمت کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ہیں تو اعلان ابھی آ گیا ان کا بھی، کل وہ بھی جو ہے نا اس سلسلے میں کر رہے ہیں 11 بجے، اور مذمتی جو ہے نا وہ قرارداد بھی آ رہی ہے اور پاس بھی ہو رہی ہے۔ باقی بات یہ ہے جی کہ یاد رکھیے، میں آپ کی طرف آتا ہوں، سامنے آ جاتا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے ذریعے اس کی تحقیقات کرائی جائے، اور جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جو ہے قرار واقعہ سزا دلوائی جائے۔ ٹیررسٹ کورٹ میں اس کی پراسیکیوشن ہونی چاہیے۔ میں پیر کلیم خورشید صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پوائنٹ آئے، میں آپ کے پاس امتیاز عالم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور شریف خاندان یا نون لیگ جو ہے وہ ایک آمنے سامنے آلریڈی ہے، جو یہ ایک واقعہ ہوا، تشویشناک واقعہ، وہ اس کے مضمرات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت کے حالات و واقعات پر؟ بھئی یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے، اس پہ سازشی نظریات بلڈ کرنا اور اس سے ڈال دینا مقننہ اور عدلیہ کی جو لڑائی چل رہی ہے اور انتظامیہ کی جو لڑائی چل رہی ہے، یا پی ایم ایل این کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ بہت زیادتی ہے، یہ آگ لگانے والی بات ہے۔ اور یہاں کچھ لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں یہ سب دھڑن تختہ ہو اور ان کی پسند کا مارشاء اللہ آ جائے۔ یہ فائنلی پھر یہی ہوگا، یہ ملک میں فساد بڑھائیں گے، غلط فہمی بڑھائیں گے اداروں میں، بجائے اس کے کہ کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ جھگڑا پیدا کریں گے۔ یہ عناصر بڑے خوفناک ہیں۔ یہ ایک بڑا عام سا واقعہ ہے، ہو گیا ہے، افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، اس کی تفتیش ہو جانے دیں، پتہ لگ جائے گا۔ خود چیف جسٹس صاحب نگرانی کر رہے ہیں، اسے ہم کیوں بلڈ کر رہے ہیں اس سے زیادہ؟ ٹھیک میں جو حارث خلیل صاحب، آپ نے ظاہر بات ہے سارے مہمانوں کے آپ نے ویوز سنے، آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اویس، میں سمجھتا ہوں امتیاز صاحب کی آدھی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ عام سا واقعہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ آپ سٹنگ عدالت عظمیٰ کے جج کے گھر پہ فائرنگ ہو جائے اور نامعلوم افراد ہوں اور فائرنگ ہو اور وہ غائب ہو جائیں، اور کہیں اس کی آپ کو فوٹیج جو ہے وہ دستیاب نہ ہو رہی ہو، کوئی کسی قسم کی وہاں جو گارڈ ہوتی ہے، یعنی جو محافظ ہوتے ہیں، وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، یعنی وہ ساری تفصیلات ابھی سامنے آنی ہیں۔ لیکن میں اس بات سے ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے سے یہ طے کر لینا، اور عارف چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ کوئی سازش بنی گئی ہے، چونکہ اگر مسلم لیگ نواز کے حامیوں نے یہ کام کرایا ہے تو اس سے بڑی کوئی اپنے پیر پہ کلاڑی نہیں ہو سکتی اس وقت، چونکہ ایک عام تاثر تو یہی ہوگا نا، چاہے وہ تحریک، آپ نے پیر پہ کلاڑی کا جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ تو بہت
عام ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے رہے ہیں. لیکن شواہد تو ہونے چاہیے نا, کیونکہ یہ الزام بہت بڑا ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ, اور لیکن شکوک و شبہات, نہیں شکوک و شبہات تو ہوں گے, تو ان کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے, وہ ان کو واضح کرنا پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں, آپ نے ان کی آزادی کی بات کی, پیر صاحب نے بھی آزادی کی بات کی, عدلیہ آزاد تو ہو گئی ہے, مگر ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری کی بھی ضرورت ہے تمام اداروں کو. اور یہ صرف محض عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے, انتظامیہ, مقننہ, ہماری عسکری قیادت, ان کے مابین جو تناؤ ہے, اس کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ملک دشمن باہر کی ایسی قوتیں ہوں جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک گہری سانس لے کے جتنے لوگ اس وقت تحارب کی صورتحال میں ہیں, انہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. لیکن عارف چودھری صاحب, کیا گہری سانس لینے کا موقع ہے وکلاء کے لیے اس سارے اس کے اندر, کیونکہ ایک عدلیہ مخالف ایک بیانیہ ہے, وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, دوسرے ایک پورا جو کوارٹر ہے وہ اس کو ظاہری بات ہے کہ انجسٹیفائڈ کہتا ہے, تو ایک ٹسل تو چل رہی ہے, ایک یہ بھی نہیں کہ زیر زمین کوئی تغیراتی کوئی تبدیلی ہو, سامنے بالکل آمنے سامنے ہے. تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اوٹی صاحب, اگر یہ جو آئسولیشن والی بات ہے وہ اس صورت میں سمجھی جاتی اگر ہم یہ نہ دیکھتے کہ نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ عدلیہ کے بارے میں کن تحفظات کا ہی نہیں, کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح کا بیانیہ ان کا آ رہا ہے. یعنی تم کر کے مخاطب کرنا چیف جسٹس کو اور ججز کو, تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ کر رہے ہو, اور تمہارے یہ جو فیصلے ہیں ردی کی ٹوکری میں جائیں گے. اور دیکھیں جو چیف ایگزیکٹو ہے آپ کا پاکستان کا, اس کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا اور ان کی رسپیکٹ کرنا. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم یہ جو فیصلے ہیں وہ عوام کرتے ہیں, وہ یعنی عدالتیں نہیں کرتی. کرپشن کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں نے ہی طے کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی پرائم منسٹر سے متعلق ہو یا کسی سے. تو اس کو آئسولیشن میں لیا نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ, میں آپ بالکل اختلاف کرتا ہوں اپنے دوست سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مارشل لا لگانے کی سازش ہے. بات یہ ہے نہ مارشل لا لگانا کوئی چاہتا ہے, نہ مارشل لا لگ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ سازش اگر ہو سکتی ہے تو نواز شریف صاحب کی طرف سے بالکل ہو سکتی ہے, اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے, کیونکہ انہیں سموتھ سیلنگ جو ہے الیکشن میں جانا ان کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے. مختصر سے آپ کے لے کے پھر امتیاز عالم صاحب کے پاس جاؤں گا کہ وکلاء اس معاملے کو لے کر ایک تحریک ان کی بن سکتی ہے, اس طرح آپ چاہ رہے ہیں؟ نہیں, تحریک کی ضرورت نہیں ہے, ایک احتجاج ہے. ہم دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ان کی تحریک کا نام جو ہے اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ بحالی کو کوئی اور نام وہ دیتے, عدل کی بحالی, یہ تحریک کسی کی بھی نہیں بنتی اس وقت. تحریک صرف ایک بات ہے کہ سب کو مل کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں طرف جو ہے ایک عدالتوں کے مقدمات وہ علیحدہ چلے اور عدالتوں کا احترام بھی کیا جائے, اور باقی جو ہے سیاسی طور پر وہ جو مرضی کرے, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. امتیاز عالم صاحب, یہ جو جس طرح ایک سیریٹی پریویل کرنے کی آپ بھی بات کر رہے ہیں اور ایک بحث بھی ہو رہی ہے سارے معاملات میں, تو یہ جو جمہوری قوتیں ہیں, سیاسی قوتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, اور دوسری جماعتیں جو ہیں, وہ آج بھی اس واقعے کو لے کر انہوں نے ایک سخت اپنا رد عمل ظاہر کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں چنگاری کو بھڑکانا چاہتے ہیں, اور ان کو کس طرح کا اعتدال پسند رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کہ یہ بڑا قابل افسوس واقعہ ہے, قابل مذمت واقعہ ہے. اس کی تفتیش ہونی چاہیے. بار سے ہی مذمت کر رہی ہیں, پارٹیز بھی مذمت کر رہی ہیں, سبھی پارٹیز کر رہی ہے, PMLN بھی کر رہی ہے, ہم سب کر رہے ہیں. اس کی تفتیش ہونی چاہیے. لیکن اسے رنگ غلط دینا, یہ خود اس میں سے ایک بو آتی ہے ایک سیاسی مقصد کی. اور جج صاحب اعجاز الحسن صاحب بہت قابل احترام ہیں. یہ کوئی ان کے گھر پہ کھڑے ہو کے کسی نے گیٹ پہ فائرنگ نہیں کی ہے. یہ اس اسٹرے سے فائر تھے ہو گئے, جو کہ جسے روکنا چاہیے تھا یا جس کی تفتیش ہونی چاہیے. رہی بات یہ کہ آپ کچھ بھی بلڈ کر دیں اس ملک میں, آپ نے اگر حالات کو خراب کرنا ہے تو آپ چیزوں کو ایک طرح سے دیکھیں گے. اگر آپ کو حالات کو بہتر کی طرف لے جانا ہے, ایک جمہوری عبور کو الیکشن سے بخیر و عافیت گزارتے ہوئے اگلی پارلیمنٹ کی طرف جانا ہے, پھر آپ اور طرح سے کریں گے. اس میں تمام اداروں کا ذمہ داری بھی ہے.
اگر آپ سسٹم ہی کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے تو نہ آئین کی حکمرانی رہے گی، نہ قانون کی حکمرانی رہے گی، نہ میرے آرے بھائی کی وکالت رہے گی۔ امتیاز عالم صاحب، ظاہری بات ہے کہ وہ تو صحافت پہ بھی قدر لگے گی۔ امتیاز عالم صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کے جو رد عمل کی میں بات کر رہا تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا مختصراً کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے انہوں نے مذمت کی ہے، مذمت ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ ایک سپریم کورٹ کے عزت مآب جج کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، پتہ لگانا چاہیے۔ اس پہ تو کسی پہ کوئی دو اختلاف ہونے نہیں چاہیے، اس پہ بحث کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کلیم اس کی صحیح تفتیش ہونی چاہیے، اگر کوئی کسی نے کروائی ہے اسے پکڑنا چاہیے، اگر یہ اسٹرے فائر ہے تو اسے اسٹرے فائر لینا چاہیے۔ پیر کلیم صاحب، کہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو ایک آمنے سامنے ہے شریف خاندان، نون لیگ اور عدلیہ اور مقدمات کے گرداب میں ہے شریف خاندان، اس پوری جو ٹسل ہے کشمکش، اس میں کہیں اس احتجاج سے کوئی بڑھاوا تو نہیں ہوگا؟ آپ اس کو کس طریقے سے آپ پلان کر رہے ہیں؟ میں سر بہت ادب سے کہوں گا کہ ایسی کوئی صورتحال امرج نہیں ہوگی، نہ کوئی سامنے آ سکتی ہے۔ ٹھیک، ہمارا تو بڑا سمپل سا احتجاج ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کبھی حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس پہ کسی شخص کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ باقی انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ملک کو بہت بڑے مسائل درپیش ہیں۔ دیکھیے آپ پہلے گرے لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں جا رہے ہیں، امریکہ آپ کو دن بدن سکویز کر رہا ہے، امریکہ جو ہے آپ کو وہ ریلیگیٹ کر کے نارتھ کوریا اور شام کی جو سٹیٹس پہ لے جانا چاہتا ہے، اس سے آپ توجہ ہٹا رہے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ اس وقت قوم کی بقا کا ہے، اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہم نے قوم کو اتحاد دینا ہے، اتفاق دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں بھی زیادتی ہوگی ہم نے اس زیادتی کے خلاف آواز۔ میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں اور جب بریک سے واپس آؤں گا تو ایک نجی چینل کو جو ہے وہ سما ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے سابق جو وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید صاحب، اور انہوں نے کچھ کڑی باتیں کی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جو ایک بیانیہ کہیں ہے لیٹنٹ، اس کو انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم کچھ کرتے تو پھر 12 اکتوبر یعنی کہ جیسے 99 میں ہوا پرویز مشرف کے زمانے میں ویسا کچھ ہو جاتا، اور کچھ اور بھی باتیں کی ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا بریک، اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو حارث خلیق صاحب سے ان کی اوپینین پوچھیں گے، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امتیاز عالم صاحب اور پیر کلیم خورشید صاحب، تو چرچا جاری رکھیں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نہیں کر سکے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو انجام کیا ہوگا۔ 12 اکتوبر کو کیا ہوا تھا، تو پھر آپ ان سے گریز کر جاتے ہیں۔ ایک خاص ذہن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کو کنٹرولڈ ہونا چاہیے۔ جی حارث خلیق صاحب، جمہوریت کو کنٹرول ہونا چاہیے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو یہ پرویز رشید صاحب کے خیالات سے ہم واقف ہیں، اور ان کے جو موقف ہے وہ بھی اس سے بھی تھوڑا بہت شناسا ہیں، لیکن اس ایسے موقع پر یہ بات کہنا، یہ ان کا موقف لگ رہا ہے یا نواز شریف صاحب کا ہی موقف لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی تازہ ترین موقف تو یہی ہے، لیکن پرویز رشید صاحب ہو گئے، سینیٹر فرحت اللہ بابر ہو گئے، افراسیاب خٹک صاحب ہو گئے، رضا ربانی صاحب ہو گئے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے پارلیمان میں رہے ہیں جن کا یہی موقف ہے، اور اس میں تھوڑا سا آنچ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی ذرا زیادہ گرم ہے اور کوئی ذرا نیم گرم ہے۔ اگر ہم اسپیسیفک ریفرنس سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا بالکل یہی موقف ہے، تبھی وہ انہوں نے کہا تھا کہ رضا ربانی کو میں نامزد اگر پیپلز پارٹی کر دے تو میں انہیں چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ کر دوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 90 کی دہائی میں جو کام پیپلز پارٹی کے خلاف کرتے رہے ہیں، جب وہ ان کے خلاف ہوا ہے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، 90 کی دہائی میں بھی کیا ہے، میمو گیٹ میں بھی کیا ہے، کہ یہ معاملات ایسے مزید آگے نہیں چل سکتے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں ان کو، اور جو بھی، چونکہ پاکستان میں مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے،
اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ایک ڈیوائڈ ہے، نظر آ رہی ہے بٹوین دی الیکٹڈ اینڈ دی اپوائنٹڈ، اور جو اپوائنٹڈ ہیں اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، چونکہ پاکستان میں چاروں مارشل لاز کی توثیق اعلیٰ عدالتیں ہی کرتی رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک مسٹرسٹ ہے. اس مسٹرسٹ کو دور کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس پہ ہم بحث کرتے رہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمیں ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے جیسے سنجیدہ جو صحافی ہیں ان کو اس ڈیبیٹ کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت ملک اور قوم کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. حارث دیکھیں، ہم اور آپ تو نوجوانی سے کم عمری سے یہی بات کرتے رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹ کے طور پر، اور ایک پوری تاریخ بھی ہے اس کی، لیکن خاص طور پہ یہ بحث ہے جو امتیاز عالم صاحب کے بعد لے کے جاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کی جو نون لیگ ہے اس کی تاریخ نہیں ہے، اس کا ڈی این اے نہیں ہے، اس کی مزاحمتی تاریخ نہیں ہے. کیا وہ سیاسی اپنے اس وقت کے آبجیکٹیوز کے لیے وہ اس طرح کا کر رہے ہیں، یا ایک واقعی میں تبدیلی آ چکی ہے؟ بحث اس پہ ہے. جی امتیاز عالم صاحب. دیکھیے، ابھی تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو بھی موجود وزیر اعظم ہوتا ہے، یا جس طرح کے نواز شریف تھے، اور جس طرح وہ مشکل سے 5 سال 4.5 سال وہ مختلف طرح کے دھرنوں اور مزاحمتوں اور مخالفتوں اور یہ کا سامنا کرتے رہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور کا آفس جو ہے اور پرائم منسٹر کا آفس اور جی ایچ کیو یہ آپس میں نہیں چل سکتے. اس میں یا تو آپ قانون بنا لیں، آئین میں تبدیلی کر لیں، ایک کلیئر رول دے دیں آرمی چیف کو، اور وزیر اعظم کا رول کم کر دیں، یا اگر وزیر اعظم کا پورا رول رکھنا ہے تو آرمی کے رول کو ری ڈیفائن کر دیں اگر آرمی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. کیونکہ یہ جو پاشا ماڈل ہے، پاشا کیانی ماڈل جو چلایا جا رہا ہے، ماشاء اللہ بھی نہیں چلے اس ملک میں، وہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکے، الٹے نقصان ہوئے. اور یہ جو پاشا کیانی ماڈل چل رہا ہے وہ بھی نہیں چل پا رہا، کیونکہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون کام کر رہا ہے، وہ کون سی غیر مرئی طاقت ہے، ریاست کا کون سی طاقت ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے، جو جس کی کوئی قانونی اور آئینی دائرے سے وہ باہر ہے. تو اس سے ایک پورا نظام میں بحران آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ادارے بیٹھ جائیں اور پارلیمنٹ بھی بیٹھ جائے اور بیٹھ کے طے کر لیں تاکہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ختم ہو جائے. اچھا عارف چودھری صاحب، جو ظاہری بات ہے کہ اختیارات جو ہے سارے اداروں کی، اس پہ بحث بھی جاری رہی ہے کہ بھائی پھر سے وضع ہونا چاہیے. کون کن کے اختیارات کے اندر عدلیہ، مقننہ، پھر خود سیاسی قوتیں، پھر انفارچونیٹلی میڈیا بھی کہ کنگ میکر بننا کہ کون کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا، وہ بھی پارٹیز سارے گیم کے اندر آ گئے. پھر ظاہری بات ہے فوج. لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہیں وہ ایک اصولی بنیاد پر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس گرداب میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے یہ ہے؟ ان کا بیانیہ اس لیے بھی اصولی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ بیانیہ اصولی بنیاد پر ہوتا تو ان کا اور ان کے بھائی کا اس معاملے میں ذرا اختلاف نہ ہوتا، وہ ایک ہی پیج پر ہوتے، یا بظاہر یا بباطن جو نظر آ رہی ہے وہ دونوں، چونکہ معاملہ اقتدار کو بچانے کا. اور ایک کامیابی میں آپ سے عرض کروں 2 حوالوں سے. ایک کامیابی تو سیاسی قوتوں کو ہوئی ہے کہ آج جس طرح بھی ہے سارے کے سارے اس پیج پر آ گئے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں فوج کا اپنا ایک رول متعین ہونا چاہیے اور فوج کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور جو منتخب لوگ ہیں، یہ نواز شریف صاحب کو بھی سمجھ آ گئی، سب کو سمجھ آ گئی. لیکن ایک بات ہم کیوں بھولتے ہیں کہ اگر ماضی سے ہم چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں تو اس ماضی میں جو کام عدلیہ نے کیا تھا، عدلیہ نے بھی اپنا دھونا دھو دیا. 31 مارچ کی ججمنٹ میں یہ طے کر دیا کہ آئندہ یہاں مارشل لا کا کو جسٹیفائی عدلیہ بھی نہیں کر سکے گی. اس کے بعد اب یہ بات پھر کامیابی جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جو بالکل آئسولیشن میں دیکھا جانا چاہیے کہ ان کے خلاف کرپشن کا ایک چارج ہے اور وہ آئی سی جی نے وہ لے کے آئی، وہ باہر سے آیا معاملہ، اس کو لے کے خود گئے جاتے تھے وہاں، اور اس معاملے کو انہوں نے اس طرح لے آیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. تو اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں، اور اتنے بڑے لوگ موجود ہیں، آج فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے کہ ساری قوتیں ایک پیج پر ہو کر نواز شریف صاحب کہیں کہ چلو بھلے جو میرے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب بجائے اس کے کہ اس مرحلے پر انتخابات سے پہلے اس طرح کے اداروں کے پر کاٹنے کی کوشش کی جائے جس طرح نیب میں تبدیلیاں کی جا رہی، سارے قوانین، بلکہ کوشش یہ کی جائے. ہاں میں آپ کی بات. پیر کلیم خورشید صاحب، آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں
یہ جو بحث ہو رہی ہے اس کے بعد پھر بریک پہ جاؤں گا. آپ بتائیے. جی یقینی طور پہ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس ملک میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. اس میں یہ سپیکولیشنز اور جو اظہار رائے کی آزادی کے نام پر جس طرح اہلداروں کو ملائن کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ اس لیے کیا گیا ہے اوورٹ ایکٹ کہ عدلیہ کے ساتھ لائیز کی کمٹمنٹ کس حد تک ہے. میں ایسی اسپیکولیشنز کو بلیو نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ چلنا چاہیے. ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے, ہم نوید صبح کے ترجمان بن کے آگے بڑھیں, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں اور اپنی قوم کی جنگ لڑیں, نہ اداروں کو ملائن کریں نہ کسی اور کو ملائن کریں. الیکشن ہے, اس میں جو ہے عوام فیصلہ کریں, اس کو ہم قبول کریں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اختتامی جو سیگمنٹ ہے اس میں بات کریں گے کہ نون لیگ کے پاس کیا آپشنز ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں. ابھی ماروی میمن صاحبہ اس میں شامل ہوئی ہیں, اس سے قبل جنوبی پنجاب کے کچھ ان کے جو رہنما تھے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ انہوں نے اپنی پرواز کہیں اور سمت اڑا لی. یہ ساری باتیں کریں گے اور خاص طور پہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے آنے والے انتخابات سے قبل اور آپشنز کیا موجود ہیں. کیا واقعی میں جمہوری اقدار جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور پھر خود نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف جو نیب کیسز میں مقدمات ہیں اس میں اہم اور کڑے فیصلے جو ہیں وہ آنا ان کے توقع ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. امتیاز عالم صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو ماروی میمن صاحبہ ہیں ان کی تنقید آئی ہے کہ جو چاپلوس ہیں وہ قریب ہیں اور جو کڑے وقت میں جو کڑوا سچ بولنے والے لوگ ہیں وہ پارٹی سے دور ہیں. خود نون لیگ کے ساتھ وہ رہی ہیں اس موقع پہ, اور اس سے پہلے جو چھوٹی موٹی جو ڈیفیکشنز ہوئے ہیں جنوبی پنجاب کے رہنما کو دیکھ لیں یا کچھ اور جو چودھری نثار صاحب کی تنقید ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ آپشنز کیا نظر آ رہی ہیں نون لیگ کے پاس؟ بھائی صاف نظر آ رہا ہے نواز شریف کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. شاید مریم بھی جیل چلی جائے. اس کے بعد میاں شہباز شریف کیا کرتے ہیں؟ آیا وہ مزاحمت کا پرچم بلند کرتے ہیں یا 2002 کی طرح انتخابات میں دم دبا کے چلے جاتے ہیں؟ ان کی پارٹی کے 3-5 کا پورا منظر نظر آ رہا ہے. یہ کہاں سے نکل آئے سرائیکی صوبے والے؟ یہ کب یہ 5 سال بیٹھے جھکیا مار رہے تھے اسمبلی میں. یہ 2013 کا ایک آئینی امینڈمنٹ بل تیار ہے بھاولپور جنوبی پنجاب صوبے کے لیے, اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ ابھی یہ بستی پنجاب میں ہوگا, وہاں پہ جو اشراف ہیں دیکھیں گے ہوا کا رخ کیا ہے. آزاد لوگ آئیں گے, تحریک انصاف میں بہت لوگ جائیں گے, کچھ اور طرف جائیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں 50 کے قریب سیٹس سب کلیئر ہو گئی ہیں الیکشن سے پہلے. فاٹا لے لیں آپ, بلوچستان میں 10 سے 11 سیٹیں لے لیں, اس طرح کراچی کی سیٹیں. یہ تو اب وہ جو انجینئرنگ کے ذریعے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کنگز پارٹیز بن رہی ہیں. اس طرح پنجاب میں بنے گی, اور یہ لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں بھی کاٹ پھاڑ دیا جائے. ٹھیک حارث خلیل صاحب, یہ جس طرح امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ پورا ایک ہے ایک سوچ اور وہ کہ جی جس طرح خود نون لیگ کا بیانیہ بھی ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کچھ آپ کا ویوز دوسرے ہیں؟ نہیں, میرے مختلف نہیں ہیں اس سے ویوز. میں آپ کو کیونکہ نظر آتا ہے نا, پاک سرزمین پارٹی بن گئی, بلوچستان عوامی پارٹی بن گئی, بلوچستان میں سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا, پنجاب میں سینٹ کے الیکشنز میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے کینڈیڈیٹ. مطلب انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس وقت ٹیکنیکلی پیپلز پارٹی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. نون لیگ کے کوئی مسائل ہیں اپنے بھی یا اندرونی؟ بالکل مسائل ہیں. میں بالکل اس بات سے, عارف صاحب کی بات سے میں یعنی نیم اتفاق کہ ان کی ایک طرف تو اقتدار میں ظاہر ہے کہ اگلی نسل کو اقتدار میں رکھنے کی خواہش ہے, مگر ساتھ ساتھ ایک اصولی مسئلہ ہے. آپ اس کو اس طرح سے یعنی اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کر سکتے. پارٹی میں واضح طور پر 2 دھڑے ہیں. ایک دھڑا وہ ہے جو کہ مفاہمت چاہتا ہے ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ اور چاہتا ہے کہ یہ معاملات
چلتے رہے جیسے ماضی میں چلتے رہے تھے. چودھری نثار جس کی ایک علامت ہیں, اور دوسری طرف پرویز رشید صاحب ہیں جو دوسرے دھڑے کی علامت ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توازن ہے سول اور ملٹری اس کو درست ہونا چاہیے. تو یہ بالکل, اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ یقیناً ہوگی. مگر ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں, وہ یہ کہ یہ پارٹی شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے مرکزی رہنما اب بھی نہیں ہیں, انتظامی تو وہ انتظامی رہنما جس طرح وہ پنجاب کے انتظامی خادم اعلیٰ ہیں. تو بالکل یہ سمجھنا, تو ان کو نقصان ہوگا, میاں صاحب کے جیل جانے کی صورت میں بھی نقصان ہوگا, اور پھر جو اس وقت منظرنامہ میں نظر آتا ہے. دیکھیں کیونکہ کنگز پارٹی جو 90s میں نون لیگ تھی, وہ اب بڑی کنگز پارٹی تحریک انصاف ہے, اور باقی چھوٹی صوبوں. اچھا خیر, آپ نے تہیہ کر لیا کہ ٹرول آپ کے پیچھے آئے تو وہ رہتے ہیں, ہماری دوستی ہے. پیپلز پارٹی سے گئے, ہمارے پرانے ساتھی تھے. عارف چودھری صاحب, میں آپ سے, آپ ایڈ کیجئے گا اس میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح خود نواز شریف صاحب بھی ایک ذہن بنا رہے ہیں سزا کا, اور قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا ہو سکتی ہے, کبھی امکان ہے نیب ریفرنس کیسز میں. یہ جو ٹائم ہے مئی تک کا ادھر ہوگی, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ سزا کا یہ فیصلہ جو ہے محفوظ ہو جائے گا, اور یہ 31 مئی یا 1 جون کو آئے گا, اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں آئے گا. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں, کیئر ٹیکر آ چکی ہو. اچھا, دوسری گزارش میں یہ کروں کہ یہ درمیان میں جو 2 پارٹیوں کی بات کرتے ہیں, ایک تیسری پارٹی ہے میں نون لیگ کے اندر, وہ ہیڈڈ بائی پیپل لائک ماروی میمن. یعنی یہ اسے سب لوگ بھول رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے اس وقت تک, جب تک کہ مفادات اور ساری چیزیں تھی, آرام سے بیٹھے رہے ہیں. جو ہی یہ ٹھکنا اوپر سے اٹھے گا, وہ سارے کے سارے, اور جس کے بارے میں بڑا زبردست اس کا ظفر اقبال کا شعر ہے, شور ہے زیر زمین چشمہ ابلتا کیوں نہیں, بول اے خاک وطن پانی نکلتا کیوں نہیں. اب پانی نکلنے کو ہے, لہٰذا جس طرح پارٹی آپ نے بنائی تھی اسی طرح واپس جانے کو ہے. پریشانی کس بات کی؟ کوئی شعر اشعار کر دے, اسی پہ خطاب کرتے ہیں. شعر نہیں, لیکن ایک بات, یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے. پاکستان کا جو سیاسی پولیٹیکل سٹرکچر جو پاکستان کا ہے, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 34 انڈیپینڈنٹ شامل ہوئے تھے نا مسلم لیگ نواز میں پہلے ہفتے کے دوران جب آئے, تو وہی 34 انڈیپینڈنٹس کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے جو کہ جس کے نمبر اگر زیادہ ہو گئے نون لیگ سے, اگر نون لیگ سے زیادہ ہو گئے. فی الوقت جو صورتحال ہے پنجاب میں, وہ اس وقت ابھی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. 1-2 مہینے لگیں گے جس میں واضح ہو کے سامنے آئے گا. بڑی تیزی سے بدلے کی صورتحال ان دنوں میں, آنے والے دنوں میں آپ بالکل دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ نون کس طرح, ایک بھی شخص نون کے اندر نظریات کی بنیاد پر, نہ کوئی نظریات ہیں جو آئے تھے اسی وجہ سے آئے تھے کہ اقتدار میں خود نظریاتی تو کوئی جماعت نہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کے اندر کہ نواز شریف صاحب اس دفعہ باہر نہیں جائیں گے, کیونکہ ٹوٹ پھوٹ ان کے ایگزائل میں جانے کے بعد ہوئی تھی پارٹی کی. اس دفعہ وہ جیل میں جانے کی ترجیح دیں گے, اور خاص طور پہ ناظرین کڑا وقت, آزمائشی دن, اور خود سیاست کے لیے بھی, جمہوری نظام کے لیے بھی, کہ جو انتخابات سے قبل کس طریقے سے یہ مراحل جو ہے وہ طے کرتے ہیں, اور اس کے اندر ذمہ داری سارے اداروں کی, جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی, اور بالخصوص ان سیاسی جماعتوں کی جو اس رو کے اندر یا اس سمندر کی جو ایک لہریں ہوتی ہیں اس کے ساتھ نہ بہہ جائے, بلکہ ایک اعتدال پسندی سے اپنے رویوں کو برقرار رکھیں. وہی ضرورت ہے, وہی خاصہ ہے کسی بھی جمہوری اقدار یا جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.